बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बकौल इत्तेज़ाज़ अहसन के लग रहा है कि अब अदालत ने, जजेस ने फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने आइन के लिए खड़े होना है। ये बहुत खुश आइंद है। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। अब सिर्फ ये नहीं कि कुछ जजेस हैं, बल्कि ज़्यादातर जजेस की तादाद नज़र आ रहा है कि इकट्ठी हो चुकी है। मज़ीद मामलात का पता लगेगा जब सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें खुलेंगी। सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता नज़र आ रहा है। और देखना यह है कि इस वक्त जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इकट्ठे होकर तजावीज़ दे दी हैं, इसी तरह क्या लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से भी इसी तरह की तजावीज़ हैं कि मज़ीद किसी तरह की किसी भी सतह पर कोई भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे हायर जुडिशरी हो या लोअर जुडिशरी। अब एक बहुत बड़ा कदम लाहौर हाई कोर्ट ने उठा दिया है और उसमें यह पता चल रहा है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उस जज को OSD लगा दिया है, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उसको जज के ओहदे से हटा दिया है, जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत थी, जिसके खिलाफ करप्शन की शिकायत थी, जिसके खिलाफ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की शिकायत थी। अभी ख़ास तौर पर जिस तरह सरगोदा में देखा गया कि बार बार जुडिशल रिमांड दिया जा रहा है, बार बार जनाब रिमांड पर ख़वातीन को और तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को, जब ये जज साहब लाहौर में थे तब भी किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं था। हत्ता कि सरगोदा गए तो इनको वहाँ ले जाया गया और इन्हीं की अदालत में ले जाया गया, सनम जावेद और आलिया हमजा साहिबा को, और वहां भी जो कानूनी तौर पर हक बनता है वो भी नहीं मिल रहा था। अब यही जज साहब हैं एजाज बुट्टर साहब, इनको OSD लगा दिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। उसकी वजह यह है कि मैंने जिस तरह किया, इनके पास बहुत सी शिकायत थी और जब लाहौर में थे तब भी मौसूफ इसी तरह के काम कर रहे थे और वहां सरगोदा जाकर भी। अब ये सबको नजर आ रहा है कि एक कॉमन सेंस की बात है कि ये खवातीन एक ही वक्त में लाहौर में जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ और एक ही वक्त में नहीं, लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पर भी उसी वक्त में पता नहीं उड़कर जा रही थी, क्या कर रही थी कि वहां पर भी हंगामा, वहां पर भी मुख्तलिफ जगहों पर, हत्ता कि ये सरगोदा भी पहुंच गई और वहां भी इन्होंने ये काम कर दिए। तो अब वहां पर भी इनके खिलाफ केस चल रहे थे। तो अब इन जज साहब को तो हटा दिया गया है। अब तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन खबर सिर्फ यही नहीं खत्म होती। आगे मामला ये है कि मोहम्मद इशफाक साहब, ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये कहते हैं जी कि कुर्बानी की ईद से पहले कुर्बानी नहीं बल्कि कुर्बानियां होंगी, मई का महीना इंतहाई अहम। और ये कहते हैं इदारों के अंदर सफाई सुथराई अमली तौर पर पहली बार होगी। इसके साथ एक और पोस्ट में कहते हैं जी, पंजाब की मातहत अदलिया के 366 जजेस के तबादलों के अहकाम जारी, 191 एडिशनल सेशन जज, 4 सीनियर सिविल जज, 171 सिविल जज तब्दील होने वालों में शामिल। अब यकीनन पिछले 2 साल में सबसे बड़ी अखाड़ पिछाड़ है और पिछले 2 साल से निज़ाम, जिस तरह हमारा अदलिया का निज़ाम खास तौर पर लेटा हुआ था एग्जीक्यूटिव के आगे, हुकूमत के आगे, जिसको मर्जी उठाओ, जिसको मर्जी गायब करो, हुकूमत जिसको चाहती है दोबारा गिरफ्तार करती है, अदलिया अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और जनाब अदालतों के अहकामात पर अमल ही नहीं हो रहा, मजाक बना हुआ था। हर केस में आप देख लीजिए एक अजीब सा माहौल था, अदालतों से लोगों का एतबार उठता चला जा रहा था। तो पिछले 2 साल में ये सब हमने नहीं देखा कि 366 जजेस इधर उधर किए जाएं। फिर मैंने जो एजाज बुट्टर की मिसाल दी आपके सामने, वो आप देखिए, तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो क्या अब बाकी सतह पर भी ये चीज़ हो रही है और ये जजेस को आगे पीछे करना, ये भी कि जो इन्फ्लुएंस है उससे निकला जाए, कोई लोगों में एक इत्मीनान बहाल किया जाए अदलिया का, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी पंजाब की है और पंजाब हाई कोर्ट जो है वो, यानी लाहौर हाई कोर्ट, वो सबसे बड़ी तादाद के लिहाज से अदालत समझी जाती है। वहाँ पर इतनी बड़ी अखाड़ पिछाड़ और फिर उस जज को हटाना कि जिसके बारे में देखिए अब क्या साफ़ी क्या क्या लिख रहे हैं कि एक के बाद दूसरे केस में जिस्मानी रिमांड देने वाले, चलान पेश हुए बगैर जुडिशल रिमांड में इजाफा करने वाले मशहूर ज़माना जज एजाज अहमद बुट्टर को अवामी मफाद में OSD बना दिया गया। अहमद ब्राइच ने ये बात लिखी है। तो ये जनाब ऐसे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं और एक सोच में तब्दीली है और अदलिया बतौर इदारे के अब फैसला कर चुका है कि नहीं, हमने अब डट जाना है। और इसी हवाले से अब कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है और मसाइल हैं। कोई कह रहा है कि जी वहाँ पर गहरे बादल छाए हुए हैं और इतना आसान नहीं है। इसके अलावा जनाब ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि ये अगर फुल कोर्ट मामला बनता है तो जिस तरह आज जस्टिस बाबर सत्तार ने कमाल करके दिखा दिया है और सबको हैरान कर दिया है, इदारों को जुर्माने भी किए हैं, और ये भी है कि ज़्यादा चांस है, हमारे ज़राए बता रहे हैं
کہ 90% اس چیز کا امکان ہے، کیونکہ اداروں کے بڑے کرتا دھرتاؤں کو بلا لیا گیا ہے، آئی بی کے افسر کو بلا لیا گیا ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے درخواستیں اور یہ کہ جی بابر ستار صاحب کیس نہ سنیں، تو وہ معاملہ بھی آگے طول پکڑ سکتا ہے، وہ معاملہ مزید خراب ہو سکتا ہے۔ ایک اور معاملہ جو کوشش ہو رہی تھی کہ کسی طرح سے حل کیا جائے کہ جی عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے، گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں صحافیوں سے، اس کو روکا جائے، عدالت کے احکامات تھے۔ آج یہ ہوا کہ القادر ٹرسٹ، یعنی اس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کہا جاتا ہے، اس کیس میں آج صحافی گئے تھے کور کرنے، تو عمران خان صاحب سے سوال نہیں ہو رہے تھے۔ عمران خان نے کہا جی آج تو ہمارے لیے بات کرنے پہ پابندی لگا دی ہے، یہ کس قسم کا حکم نامہ ہے؟ انہوں نے جج صاحب سے کہا کہ کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے، کس طرح مجھے بات کرنے سے روکا جا سکتا ہے؟ پھر انہوں نے جناب بہت زیادہ شدید تنقید کا نشانہ بنایا جنرل قمر جاوید باجوہ کو، اور کہا جی مجھ پر قاتلانہ حملہ کروانے کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا، یہ بات کر دی۔ اس پر انتظامیہ بھاگی آگے پیچھے، کچھ کرے صحافی نہ سوال کریں، عمران خان نہ بولیں، کیا کریں، تب تک یہ بات ہو گئی۔ اور بھی بہت سے سوالوں کی بچھاڑ ہوئی عمران خان پر۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، کبھی کہتے ہیں شیر افضل مروت ہے، کبھی کوئی شبلی فراز، کبھی کچھ، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ تو انہوں نے کہا جی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، مشاورت کریں گے پھر ہوگا۔ لیکن خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے واضح طور پر 3 نام بتا دیے ہیں۔ یہ بڑی خبر ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان صاحب نہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی، بلکہ وہ کنفرم کرتے ہوئے 3 نام بھی دے رہے ہیں، اور 3 نام کون سے ہیں وہ انہوں نے خود بتائے ہیں۔ اور 3 ناموں میں ایک تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، اور ان کے ساتھ جناب 2 اور نام عمران خان صاحب نے کہے ہیں کہ جی ان کے علاوہ، ان 3 ناموں کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے اسٹیبلشمنٹ سے۔ شبلی فراز، عمر ایوب، 2 یہ ہیں، شبلی فراز، عمر ایوب، اور تیسرے علی امین گنڈا پور۔ ان 3 کے علاوہ یہ فائنل نام ہے کہ جو بات کر سکیں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے متعلق، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ باتیں کئی جو ہیں وہ اب سوشل میڈیا پر بھی سینسر ہوئی ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ عدالت نے کہا تھا جی کوئی اس طرح کی بات نہ رہے، کچھ نہ کرے۔ تو اس پر جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان صاحب نے کہا جی بہت جھوٹا انسان ہے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ان سے کہا گیا جی کہ قسمیں بڑی کھا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ اچھا، اب اس پر تو صحافی بھی اپنی بات کر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جنرل باجوہ صاحب کی 3 باتیں آئیں، انہوں نے جی قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیا شامی صاحب کے سامنے ایک شادی کی تقریب میں، اور اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ جی نہ تو نواز شریف کو باہر بھیجنے کا کوئی کردار تھا، نہ ایکسٹینشن میں کوئی کردار تھا، نہ عمران خان کی حکومت گرانے میں تھا۔ تو اس پر اب خود نون لیگ کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہیں، چاہے وہ محمد زبیر صاحب کی صورت میں ہوں، چاہے کئی اور لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ خیر، تو باجوہ صاحب کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ لیکن آج جو بہت زیادہ ایک خبر ہائی لائٹ ہوئی ہے، کیونکہ اسی تناظر میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کے 3 نام دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور جو اسلام آباد پر قبضے کی بات کر رہے ہیں وہ درست ہے، میں نے کہا تھا تصویریں ساتھ لانے سے شہباز شریف کے نہیں مسائل حل ہوں گے، ہمارے مسائل نہیں حل کیے جا رہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ مگر تقریباً 2 گھنٹے، میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا، تقریباً 2 گھنٹے تک علی امین گنڈا پور سے عمران خان کی ملاقات رہی ہے۔ اب ایسے لگ رہا ہے علی امین گنڈا پور جب چاہیں وہ ملتے ہیں، جتنی دیر چاہیں عمران خان صاحب سے ملتے ہیں۔ اس میں صرف خیبر پختونخوا کے معاملات تو نہیں ہو سکتے، یا سیاسی معاملات نہیں ہو سکتے، تو دیگر چیزوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ظاہر ہے کہ وہ باتیں بھی ہو رہی ہوں گی۔ اب عمران خان کو سپورٹ بھی ایسی جگہوں سے مل رہی ہے جہاں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، جس طرح خود ان کے مخالفین، رانا ثناءاللہ جیسے شدید مخالفین جو کہتے تھے مچ جیل میں بھیجیں گے، اس کو جن چیزوں کی عادت ہے وہ نہیں ملے گی، یہ چند دن نہیں رہ سکے گا، آج وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ڈٹ گیا ہے، ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ اس طرح سے مزاحمت کرے گا، اتنی مزاحمت کرے گا، ہم نہیں سوچ سکتے تھے۔ آج جناب محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واقعی اگر جمہوریت ہے ملک میں تو عمران خان کی وجہ سے ہے، کہ وہ ڈٹ گیا ہے، ورنہ تو سب کچھ ختم ہو گیا، سب لوگ لیٹ گئے، کچھ نہیں بچا۔ آج مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف کا حق ہے کہ ان کو احتجاج کرنے دیا جائے۔ آج اگر اسد قیصر نے کہا کہ ہم اس طرح اسمبلی نہیں چلنے دیں گے، کہ ہمیں کسی طرح کے کوئی احتجاج، جلسے، کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، تو اس پر فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر ساتھ دیتے ہیں تحریک انصاف کا۔ وہ کہتے ہیں ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم احتجاج کرنے آ رہے ہیں، کوئی ہمارا راستہ روک کر دکھائے۔ اور اگر تحریک انصاف کو ووٹ ملے ہیں، لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی سیٹیں زیادہ ہیں، تو اقتدار ان کے حوالے کریں۔ اور انہوں نے بلاول بھٹو کو، زرداری صاحب کو، نواز شریف کو، سب کو کہا کہ آئیں لوگوں میں جاتے ہیں، یہ جعلی پارلیمنٹ چھوڑیں، اور اس کا کیا فائدہ۔ تو فضل الرحمان صاحب تو جناب پوری طرح تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر سے شہباز شریف صاحب اتنے بکھرائے ہیں کہ ورلڈ اکنامک فورم پر جا کر بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم تو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں، قرضوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، ہم ایک ڈیتھ ٹریپ میں ہیں، موت کے پھندے میں ہیں۔ یعنی آپ ورلڈ اکنامک فورم پر جا کر کیا انویسٹمنٹ کی بات کریں گے، ملک کے لیے کیا بہتری کی بات کریں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو تباہ حال ہیں، ہم برباد ہیں،
ہمارے مہنگائی کا شکنجہ ہے, کچھ نہیں بچا, ہم ریفارمز کریں گے. لیکن انہوں نے ایسی پاکستان کی تصویر پیش کی ہے جی وہ ہم تو موسمیاتی تبدیلی سے برباد ہو گئے ہیں, ہمارے پلے کچھ نہیں رہا. یعنی جس طرح وہی جو ان کا انداز ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے, ہر ایک جا کر رونا ڈال دیتے ہیں کہ جی ہم برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, آؤ کچھ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. انہوں نے جا کر وہاں یہ کام شروع کر دیا ہے. اوپر سے مریم نواز صاحبہ نے ایک اور یعنی کیا کہیں کہ اپنے لیے وہ ہے نا کہ جی 12ویں کھلاڑی تحریک انصاف کی, وہ پتہ نہیں جو کرتی ہیں عجیب و غریب, ان کی مشاورت کون کرنے والے ہیں, کیا ہیں, ان کے پاس سینئر لیڈرشپ نہیں ہے, کیا کرتی ہیں. اب انہوں نے کہا جی مریم ہے تو ممکن ہے. یہ سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے, اس پر بھی اب کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا جائے گا. اب ہو ہی رہا ہے مریم ہے تو ممکن ہے کہ جی اب جناب سولر ملیں گے لوگوں کو, وہ ایک حسین خواب جناب, وہ تصاویر دکھا کر نا, یعنی جو گرافکس دکھا کر, ایکچوئل نہیں ہے, یعنی ڈیزائن کہ جی ہاں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, بڑی بڑی عمارتیں, ہاسپٹل ہوں گے, مفت ادویات ہوں گی, کسان کارڈ ہوگا. کسان کو آپ مار مار کے ادموا کر دیا آپ نے, کسانوں کو کتنے آپ نے درجنوں گرفتار کر لیے ہیں, ان کو ڈنڈے برسائے ہیں, برا حال ان کا کر دیا گرفتار کر کر کے آپ نے, پتہ نہیں کیا کیا راستے بند کر دیے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی چھوت ہیں. تو دوسری طرف کسان کارڈ ہوگا, وہ پوری کیمپین چل رہی ہے. لیکن اصل کہانی کیا ہے کہ وہ تو مودی کی کیمپین ہے. مودی ہے تو ممکن ہے, یعنی وہ انکل مودی سے اتنا انسپائرڈ ہیں کہ مودی ہے تو ممکن ہے, بھارت میں وہ کیمپین چلا رہے ہیں, ان کا الیکشن کا بھی سین ہے. تو مریم صاحبہ نے انکل کی کاپی کر لی کہ مودی ہے تو ممکن ہے, مریم ہے تو ممکن ہے. چلے جی یہ کام ہوگا. تو آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ نے ایکس پر پابندی بھی لگا دی ہے تو پھر بھی وی پی این کا دور ہے, لوگ اس پر لے آئے ہیں چیز اور باقاعدہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں مودی کہہ رہا ہے مودی ہے تو ممکن ہے, مریم کہہ رہی ہے مریم ہے تو ممکن ہے. دونوں کا ساتھ ساتھ موازنہ کر رہے ہیں. تو کوئی موقع نہیں جانے دیتی جس سے جناب سبکیر یا پریشانی یا رسوائی نہ ہو. اس طرح کے کام کرتے ہیں. یعنی سارا دن کوئی اگر وہ کام باقاعدہ کر دیں تو لوگ خود سے اپریشیٹ کریں گے. یعنی اگر کسانوں کے لیے کچھ کر دیں تو وہ خود ہی بات پھیل جائے گی. وہ صرف اشتہار بازی پہ زور ہے. اور دوسری طرف جناب آپ یہ دیکھیں کہ کام 0/0 نظر آتا ہے. اچھا, علی امین گنڈا پور کی جو ملاقات ہے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے موجودہ صورتحال کے تناظر میں. اب علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو جیل میں تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. عمران خان و تحریک انصاف 24 کروڑ عوام کی امیدوں کا مرکز ہیں. ملک و قوم کے بہتر مفاد میں عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. علی امین گنڈا پور کی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کے نتائج پر بیان. کہا ان انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ پختونخوا پہلے بھی عمران خان کا تھا اور آج بھی عمران خان کا ہے. پھر جناب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی کہہ دے رابطہ کریں, ہم خود ان کے پاس چلے جائیں گے. یعنی اسٹیبلشمنٹ چھوڑیں, آپ ہم سے بات کریں. ہر کوئی کہہ رہا ہے جی ہم سے بات کریں. پی ٹی آئی بولے بات چیت کے لیے تیار ہے, ہم خود چلے جائیں گے. نون لیگ کے سینئر ممبر رانا ثناء اللہ نے پھر پی ٹی آئی سے مذاکرات کی دعوت دی ہے. ہم پی ٹی آئی سے بات چیت کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں, ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں جی. اچھا, اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی کمرہ عدالت میں یعنی جیل کے اندر ہی جو عدالت رکھتی ہے, میری میڈیا ٹاک پر پابندی لگا کر میرے بنیادی حقوق ختم کر دیے گئے ہیں اور میں اداروں کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہوں. سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن زیر التوا ہیں جن پر سماعت ہی نہیں کی جا رہی. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے, میں آپ سے عرض کر دوں سپریم کورٹ کے اندر کہ جو تحریک انصاف کی درخواستیں ہیں ان کو سنا نہیں جا رہا, مخصوص نشستوں کے معاملے کو, دیگر معاملات کو. عمران خان نے کہا جی میرے دور حکومت کو موازنہ موجودہ دور سے موازنہ نہیں ہو سکتا. ملک کے جو حالات ہیں ان میں سرمایہ کاری ہی بچا سکتی ہے. عمر ایوب, شبلی فراز, علی امین گنڈا پور کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار نہیں دیا. مجھے پارٹی رہنماؤں سے صرف 30 منٹ ملاقات کی اجازت ہے. یہ باتیں جناب عمران خان صاحب نے کہی ہیں. تو یہ اس وقت جی یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں. اور دیکھیے اب یہ جو معاملہ چاہے مذاکرات کا ہے, چاہے فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم آ رہے ہیں اور کوئی روک کر دکھائے, ہم نے لانگ مارچ کرنے ہیں, ہم نے احتجاج کرنا ہے, تو تحریک انصاف کو تو روکا ہے آپ نے لیکن ہمیں روک کر دکھائیں. تو اس پر فیصل واڈا صاحب بھی غصے میں کہہ رہے ہیں جی ایک حد تک تو اجازت مل سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں. تو وہ تو اس طرح کا اندیا دے رہے ہیں کہ شاید جو تحریک انصاف کے ساتھ سلوک ہے وہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے مشکل لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ظاہر ایک ریلیجس ایک مذہبی سپورٹ کہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے, تو ان کے ساتھ اس طرح ہوگا تو ایک اور مسئلہ حکومت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تو آنے والے دن مزید ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اور لوگوں کے جڑنے کے ہیں, تحریک انصاف کی مزید طاقت اور پاپولیرٹی کے ہیں. اللہ حافظ.